बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट लुबना ज़हीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक नहायत ही अहम शख्सियत से हमारी गुफ्तगू रहेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौमुंतखब सदर सरदार मसूद खान साहब तशरीफ रखते हैं। सरदार साहब ने ये बड़ा ओहदा अभी हाल ही में संभाला है, लेकिन इस ओहदे से पहले भी वो एक बड़ी जानी पहचानी शख्सियत रहे हैं। बड़े कामयाब सिफारतकार के तौर पर अपनी एक अलहदा शनाख्त रखते हैं। डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमेटिक करियर इनका रहा है। चाइना में पाकिस्तान के सफीर रहे और पाकिस्तान चाइना दोस्ती को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया। इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के सफीर रहे, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे और ख़ास तौर पर मसला कश्मीर को दुनिया के सामने उजागर करने में इनके खिदमात को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी अहम असाइनमेंट्स इनके क्रेडिट पर हैं जिन्हें कि वो बखूबी निभाते रहे। तो आज के प्रोग्राम में हम उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि आपने लेक्चरर के तौर पर अपने करियर का आगाज़ किया, एक उस्ताद के तौर पर, एक कामयाब सिफारतकार के तौर पर खुद को मनवाया और अब आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर हैं। तदरीस से सदारत तक का ये सफ़र कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे लाहौर में दावत दी, मैं आपसे गुफ्तगू करूँ, पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़रिए नाजरीन से गुफ्तगू करूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि जो आपने कहा तदरीस से सियासत तक का ये सफ़र, ये तवील है और मैं समझता हूँ कि तदरीस हो, सफारत हो, सियासत हो, इनमें कदर मुश्तरक ये है कि आपको मेहनत करनी होगी, उसके अलावा दयानत का मुजाहरा करना चाहिए, जो वादे करें उनको निभाएं और जो अहदाफ मुकर्रर करें उन्हें हासिल करें। और मैं समझता हूँ कि इनमें जो सबसे बड़ी कदर मुश्तरक है वो ये है कि आप आवाम की खिदमत करें, क्योंकि ये आपको उनकी तरफ से मैंडेट दिया जाता है, वो दरस व तदरीस का हो या सिफारत और सियासत का हो। सही फरमाइए कि आपके अबाउ इजदाद का ताल्लुक कश्मीर से रहा है, तो कश्मीर से तो गहरा रिश्ता ताल्लुक बनता है आपका, लेकिन सियासत से आपका कोई ताल्लुक नहीं रहा। PMLN में आप शामिल नहीं रहे, तो इस बड़े ओहदे के लिए नजर इंतखाब, निगाह इंतखाब आप पर क्यों ठहर गई, इसकी क्या वजह थी? मेरा ताल्लुक कश्मीर से है और रावलाकोट से है, वहाँ के लोग मुझे जानते हैं। सियासत से कुछ ताल्लुक रहा है। जब मैं अभी दरस तदरीस का फरीज़ा सर अंजाम नहीं दे रहा था या उस वक्त जो है उस पेशे से मुनसरफ नहीं हुआ था, तो मैं एक स्टूडेंट लीडर होता था। तो उस ज़माने के जो हमअसर लोग हैं जो बाद में सियासत में आए वो मुझे जानते हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसमें बड़ी बड़ी शख्सियात भी हैं। तो हमने सियासत की, रावलपिंडी में भी की, वहाँ रावलाकोट में भी की, लेकिन मैं इतना सियासत से नाबलद नहीं था। लेकिन एक बहुत बड़ा अरसा गुजर चुका था और ये बात आपने दुरुस्त कही कि मैंने इस ओहदे के लिए कोई तगदो नहीं की और मैं किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नजर इंतखाब मुझ पर पड़ी, दोनों जगहों पे, इस्लामाबाद में भी, मुजफ्फराबाद में भी। इनने बाहमी मुशावरत की, इन्हें मालूम था कि मैं मसला कश्मीर के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा में खासा मुतहर्रिक रहा हूँ और मेरा आज़ाद कश्मीर की धरती के साथ एक बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। शायद वहाँ लोगों ने भी ये राय दी हो, ताहम मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि उनकी नजर इंतखाब मुझ पर क्यों पड़ी, लेकिन जब उनका ये संदेशा आया तो मैंने लब्बैक कहा, क्योंकि मैंने सोचा कि ये न सिर्फ उनका मेरे ज़ात के ऊपर एतमाद है, बल्कि ये है कि ये अवाम ने भी इसकी तायद की, वहाँ आज़ाद कश्मीर के अवाम ने, यहाँ मुख्तलिफ सियासी और हलकों ने उसकी तायद की। तो मैं ये भी समझता हूँ कि जिस किस्म के काम हमने करने हैं मसला कश्मीर के सिलसिले में, गुड गवर्नेंस के हवाले से या तामीर और तरक्की के हवाले से, तो ये एक किस्म की आवाम की तरफ से यहाँ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़यादत की तरफ से एक अमानत है और मैं इसे संभाल के रख रहा हूँ और इसके हवाले से जो हमारे मकासद बनते हैं उनको पूरा करने। बिल्कुल ठीक। तो ये बताइए कि क्या मकासद हैं आपके पेश नज़र और क्या अहदाफ आपने रखे हैं? जैसे आपने भी आगाज़ में कहा कि आप चाहे उस्ताद हों या सिफारतकार हों या सदर हों, आपको कुछ अहदाफ सेट करना पड़ते हैं, उनके लिए एफर्ट करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है। तो बतौर सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर के क्या अहदाफ हैं आपके सामने और क्या करना चाहते हैं कश्मीर के लोगों की तामीर और तरक्की के हवाले से? 3 अहदाफ का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। एक, जिद्दोजहद कश्मीर, जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर को तेज़तर करना, मुअस्सर बनाना, उससे मानी खेज बनाना, नतीजा खेज बनाना। दूसरा ये है कि वहाँ गुड गवर्नेंस का आगाज़ हो,
کیونکہ گورننس کا چیلنج جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک میں اور خاص طور سے جو آزاد کشمیر جیسے خطے ہیں یا خود پورے پاکستان میں گورننس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا جو ہے تعمیر و ترقی، جیسے معاشی سماجی ترقی، اور اس کے ذریعے میں اہداف کے اوپر تفصیل سے بات کر سکتا ہوں، لیکن میں کہوں گا کہ سب سے پہلا جو ہمارا مقصد ہے، جو کلیدی مقصد ہے، وہ تحریک آزادی کو تیز تر کرنا اور اسے مؤثر بنانا، کیونکہ یہ جو آزاد کشمیر کا خطہ ہے یا جو ریاست آزاد کشمیر ہے، اس میں ایک صدر ہے، ایک وزیر اعظم ہے، ایک وہاں لیجسلیٹو اسمبلی ہے، ایک سپریم کورٹ ہے، ایک ہائی کورٹ ہے، ایک پورا ریاستی ڈھانچہ وہاں موجود ہے۔ تو یہ خود مختار ریاست نہیں، لیکن خود مختار ریاست سے مماثل ایک ریاستی ڈھانچہ ہے۔ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ یہ بیس کیمپ کے طور پر قائم کیا جائے۔ اس بیس کیمپ، اس لانچ پیڈ کو استعمال کر کے مسئلہ کشمیر میں کے حل کے لیے یا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے، پورے اہل جموں و کشمیر کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد کی جائے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، مقبوضہ کشمیر میں 7 دہائیوں سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور جو نئی لہر ہے وہ 8 جولائی کو شروع ہوئی تھی اور تھمنے میں نہیں آ رہی۔ ہندوستان قتل و غارت گری کر رہا ہے۔ ہماری سفارت سیاست اس حد تک تو کامیاب رہی ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو دنیا کے ایوانوں میں زندہ رکھا ہے، اور آج تک یہ مسئلہ جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حل طلب ہے، اور اہل جموں و کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ بالخصوص اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب انہیں آزادی ملے گی، لیکن ہم انہیں یہ آزادی نہیں دلوا سکے۔ ایک حد تک کامیابی ہے، لیکن ایک حد کے بعد کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہے۔ تو اس لیے ہم نئی حکمت عملی اختیار کریں گے، یہ ہمارا اولی مقصد ہے۔ پھر جو ہے تعمیر و ترقی کے بارے میں آپ نے سوال پوچھا، تو وہاں بھی ہمارے اہداف مقرر ہو چکے ہیں۔ ہم انفراسٹرکچر، جس میں خاص طور سے سڑکیں ہیں، ایک ریل لنک، موٹر ویز، ان کے اہداف ہم مقرر کر رہے ہیں، کر چکے ہیں بلکہ۔ اور اس کے بعد جو ہے توانائی کے شعبے میں وہاں میگا پروجیکٹس اس وقت آزاد کشمیر میں زیر تکمیل ہیں، پن بجلی کے، ہائیڈرو پاور کے، اور پھر جو ہے تعلیم کے معیار کو بلند کرنا، صحت کی سہولتیں دینا شہریوں کو، اور سیر و سیاحت کو منظم کرنا صنعت کے طور پر۔ ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی ترجیح اول یہ ہوگی کہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کے حوالے سے کردار ادا کیا جائے، مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ دنیا کے سامنے رکھیں گے، اجاگر کریں گے۔ یہ بتائیے اس کے لیے کوئی روڈ میپ طے کیا آپ نے، کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیونکہ یہ ایفرٹس تو ہم پچھلی کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک نیا دور ہے، نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ کشمیریوں کی 5ویں نسل جو ہے دبنے والی نہیں ہے، انہوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ ابھی 8 جولائی سے اب تک، برہان وانی کی شہادت کے بعد سے اب تک سینکڑوں لوگ اپنی جان کا نذرانہ دے چکے ہیں، شہادت حاصل کر چکے ہیں۔ میں دوسرے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہاں ہندوستان نے، میں کہہ رہا تھا کہ اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے۔ اس نے نوجوانوں کو، بچے اور بچیوں کو، لڑکے اور لڑکیوں کو وہاں دانستہ ان کے آنکھوں میں فائر کر کے پیلٹ گنز کے ذریعے ان کو بصارت سے محروم کر دیا یا ان کی بصارت کو مجروح کر دیا ہے۔ خواتین کی بے حرمتی کر رہے ہیں، گھروں کا تقدس پامال کر رہے ہیں، وہاں شام کو ریڈ کرتے ہیں، رات کو جا کے ریڈ کرتے ہیں، ان کے املاک کو تباہ برباد کرتے ہیں، ٹرانسفارمر انہوں نے تباہ کر دیے ہیں۔ اس حالت میں بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہاں 7 لاکھ فوجی متعین ہیں، اور انہوں نے عزم صمیم کیا ہے کہ ہم کسی صورت میں ہندوستان کا استبداد یا ان کا یہ ناجائز قبضہ قبول نہیں کریں گے، اور ان کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، اور بین الاقوامی برادری کو اس پہ توجہ دینی ہوگی۔ آپ نے سوال پوچھا تھا کہ ہماری حکمت عملی کیا ہے، تو حکمت عملی ضرور وضع کی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے اہل پاکستان اور اہل جموں و کشمیر کو، خاص طور سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو، تارکین وطن کو، جو کشمیری نژاد یا پاکستانی نژاد تارکین وطن ہیں، وہ اپنی قوتوں کو مجتمع کریں اور ایک بیک آواز وہ اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش کریں۔ دوسرے یہ ہے کہ ہمیں بین الاقوامی ایوانوں میں دوبارہ جانے کی ضرورت ہے، وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل ہو، وہ حقوق انسانی کونسل ہو، جنرل اسمبلی ہو، یا جو دوسرے بااختیار ادارے ہیں جو رائے عامہ پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ امریکی کانگریس ہے، امریکی انتظامیہ ہے، یورپین پارلیمنٹ ہے، یورپین یونین ہے، ان کے اداروں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا چاہیے۔ میں امریکہ بھی گیا ہوا تھا، وہاں نیو یارک، واشنگٹن، نیو یارک میں اقوام متحدہ سے رابطہ ہوا، واشنگٹن میں وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پاکستانی امریکن کمیونٹی سے رابطہ ہوا،
اسی طریقے سے جو ہے میں برطانیہ اور ناروے بھی گیا ہوا تھا، تو یہاں ہماری جو کمیونٹیز ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ہی متمول ہو رہی ہیں، خوشحال ہو رہی ہیں، ان کا سیاسی اثر و رسوخ بھی بڑھ رہا ہے، تو اسے منظم طریقے سے استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں ہم نے کچھ اقدامات کیے ہیں، اور آخر میں یہ کہوں گا جس کے اوپر تفصیلی بات چیت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کا استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے سر، ذرائع ابلاغ پہ ہم آئیں گے، لیکن یہ بتائیے جیسے آپ نے یونائٹڈ نیشنز کا ذکر کیا، آپ خود بھی سفیر رہے یونائٹڈ نیشنز میں، پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو کے طور پر بھی کام کرتے رہے، اتنے عرصے میں یونائٹڈ نیشنز کا، اقوام متحدہ کا کیا کردار رہا ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے؟ ہم تو رسمی سے بیانات سنتے رہے ہیں کافی عرصے۔ درست کہہ رہی ہیں آپ کہ اس کا کردار، اقوام متحدہ کا کردار فعال نہیں رہا، اور 70 کی دہائی سے لے کے اب تک جو ہے غیر فعال کردار رہا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے کہ بالکل رسمی بیانات وہ جاری کرتے ہیں، یا اس قسم کے مصنوعی طور پر متوازن بیانات وہ دیتے ہیں جس میں وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک برابری کا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بات درست ہے، اقوام متحدہ کو زیادہ متحرک ہونا چاہیے، لیکن اسے متحرک کرنے کے لیے ہمیں تحریک کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور اس سلسلے میں سوچ بچار ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کے مقابلے میں اقوام متحدہ میں ہم زیادہ ویزیبل ہیں، زیادہ جو ہے انیشیٹوز لے رہے ہیں۔ تو مثال کے طور جو سیکرٹری جنرل ہے اس کو ایک ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے، اسے گڈ آفیسز استعمال کرنی چاہیے چیپٹر 6 آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے مطابق۔ اسی طریقے سے سلامتی کونسل جو اسے صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے، جو اقوام متحدہ کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی جنگ و جدل ہو رہی ہو یا امن و سلامتی کو خطرہ ہو، اور مقبوضہ کشمیر میں امن و سلامتی کو خطرہ ہے، وہاں کے شہریوں کو خطرہ ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ شروع ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے اسے اقدامات کرنے چاہیے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کو کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں بحث و تمہیز ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ میں یہ کہوں گا کہ کچھ ایسے حالات ہیں، مخصوص حالات ہیں، وہاں مستقل ارکان کے اندر اتفاق رائے نہیں ہوا ہوگا، ورنہ ان سب کو معلوم ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا ہندوستان اور پاکستان میں مبصر مشن ہے جس کا کام یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کے اس آر پار جو ہے صورتحال کا جائزہ لیا جائے، تو اس کی رپورٹیں جاتی رہتی ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹریٹ کو اور سلامتی کونسل کو، ان کی روشنی میں اس سے کچھ نہ کچھ اقدامات ضرور کرنے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری اقوام متحدہ کی بھی بنتی ہے، لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں، پاکستان کے لوگوں، اور پاکستان کی صرف حکومتوں کی نہیں، پاکستان کی حکومت یا دفتر خارجہ کی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عام شہریوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اقوام متحدہ سے رابطہ کریں اور اس کے اوپر دباؤ ڈالیں، اور اس پہ دباؤ ڈالنے کے لیے صرف پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے لوگ دباؤ نہ ڈالیں، بلکہ دوسرے ممالک میں بھی ہم خیال لوگوں کے ذریعے وہ دباؤ ڈلوائیں تاکہ اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے۔ ٹھیک ہے سر، اقوام متحدہ کے کردار کی بات ہوگی، آپ نے کہا کہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ پاکستان کی پالیسی کا ہمیشہ سے یہ ایک پلر رہا، ایک موٹو ہمارا رہا کہ کشمیری عوام کے لیے، کشمیر کے لیے ہر طرح کی سفارتی، سیاسی اور جو اخلاقی امداد ہے وہ کی جائے گی۔ ہم ان تمام پہلوؤں پہ کس قدر اپنا حق ادا کر سکیں، خاص طور پہ سفارتی محاذ پہ ہم کس قدر کامیاب رہے ہیں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم سفارتی محاذ پر کامیاب رہتے تو مسئلہ کشمیر کم از کم حل کے قریب ضرور پہنچ چکا ہوتا۔ اخلاقی حمایت ہمیشہ جاری رہی ہے، 7 دہائیاں گزر گئی ہیں، پاکستان کے اوپر بہت دباؤ آیا، پاکستان کو بہت نقصانات برداشت کرنے پڑے، پاکستان کی ریاست کے 2 ٹکڑے ہندوستان نے کر دیے، اس کے باوجود پاکستان کشمیر کے موقف پہ ڈٹا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہر قسم کا دباؤ آیا، نہ صرف ہندوستان کی طرف سے بلکہ ہندوستان کے بہی خواہ جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کشمیر سے دستبردار ہو جائیں، پاکستان دستبردار نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک نہ صرف اخلاقی اور سیاسی حمایت پاکستان نے ہمیشہ جاری رکھی ہے، ہر حکومت نے جاری رکھی ہے، اور اس حکومت کے ان حالیہ سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں اور کشمیر کی حمایت کے سلسلے میں ایک نئی توانائی آئی ہے۔ لیکن جہاں تک سفارتی محاذ کا تعلق ہے اس میں کوششیں تیز تر کرنے کی ضرورت ہے،
کیونکہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا اور نئی صفاتی حکمت عملی کی ضرورت ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک ہم نے دو طرفہ مذاکرات کے اوپر بہت انحصار کیا ہے. یہ ناکافی تھا, یہ ہمارے لیے نقصان دہ تھا. اس کی وجہ سے مسائل حل نہیں ہو سکے اور ہندوستان نے ایک جھانسا دیا, ایک سراب ہمارے سامنے رکھ دیا کہ شاید اس سے کوئی حل نکل آئے گا. لیکن دو طرفہ مذاکرات میں یہ نقصان ہوا ہے کہ ایک تو وہ کشمیریوں کی کلیدی حیثیت کو کسی طریقے سے کم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, یعنی ہندوستان خود. دوسرے طرف ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے. تیسرے یہ ہے کہ اس نے ٹائم ٹیبل کے اوپر ایک ویٹو قائم کر لیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حال ہی میں گزشتہ سال جب یہاں سشما سوراج آئی تھیں تو انہوں نے اتفاق کر لیا تھا پاکستان سے کہ فارن سیکرٹری لیول ٹاکس کب شروع ہوں گی, لیکن وہ شروع کرنے کے بعد, وہ اعلان کرنے کے بعد انہوں نے خود ہی اسے سبوتاژ کر دیا. کیونکہ جب نریندر مودی یہاں لاہور آئے تھے, واپس گئے تو وہاں میرا خیال ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ نے منع کر دیا, انہوں نے پٹھان کوٹ کا بہانہ بنایا. تو اور دوسرا یہ ہے کہ دو طرفہ مذاکرات میں ہمیشہ کشمیر کے مسئلے کو, اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسے 8 ایجنڈا آئٹمز کا حصہ بنایا گیا ہے, 10 ایجنڈا آئٹمز کا حصہ بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اہمیت گھٹ سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو صفاتی محاذ پہ ہم نے دو طرفہ کوششیں کی ہیں مخلصانہ طریقے سے, ان سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکا, خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا. ہمیں دوبارہ لوٹنا چاہیے اقوام متحدہ کی طرف اور دوسرے ممالک کو آمادہ کرنا چاہیے جس میں سلامتی کونسل کے مستقل ارکان خاص طور سے شامل ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے میں ہماری مدد کریں, ہندوستان کو اس کے لیے آمادہ کریں. اور سب سے پہلی بات جو ہندوستان کو کہنی چاہیے, ان تمام ممالک کو ہندوستان کو ایک پیغام دینا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں قتل و غارت گری ختم کرو. کشمیر میں جو نسل کشی کر رہے ہو یا انسانیت کے خلاف جو جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو اس کو فی الفور ختم. ٹھیک ہے سر, آپ نے خود ہی ذکر کر دیا. آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو آج کی دنیا ہیومن رائٹس کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہے, بڑی حساس ہے. کہیں بھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو عالمی طاقتیں اس کا ذکر کرتی ہیں. پاکستان میں بھی کوئی اگر ایشو ہو جائے تو اس کا ذکر رہتا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اور دوسرے ممالک بھی ذکر کرتے ہیں. لیکن انڈیا جو کچھ کر رہا ہے کشمیر میں, ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, بہت زیادہ ہو رہی ہیں, وہ عالمی برادری کو نظر کیوں نہیں آتی؟ دوہرے معیار کی وجہ سے یا مصلحت کی وجہ سے یا منفعت کی وجہ سے, اس وجہ سے وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. وہ سب دیکھ رہے ہیں, اس کے باوجود وہ صرف نظر کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں اور اس طریقے سے غفلت برت رہے ہیں. آپ نے درست کہا کہ اگر کہیں دنیا کے کونے میں کوئی آنر کلنگ ہو جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر ایک بہت احتجاج ہوتا ہے. میں نے ایسے دیکھا ہے کہ BBC یا دوسرے جو ہے CNN, وہاں کوئی اگر آنر کلنگ ہوتی ہے, ایک کلنگ ہوتی ہے تو وہ لیڈ سٹوری بن جاتی ہے. لیکن مقبوضہ کشمیر میں کئی آنر کلنگز ہوئی. آنر کلنگز کیا, ہندوستان نے ان کو ظلم و ستم کا شکار کرنے کی کوشش کیا, عورتوں کو بے حرمت کیا جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا, اور اس کے علاوہ جو ہے اپنی جو درندگی کا نشانہ بنانے کی کوشش کیا, بلکہ اس کے اسی طریقے سے نوجوان بچے اور بچیوں کو بصارت سے محروم کر دیا, انہیں ساری زندگی کے لیے اپاہج کر دیا. اس کے اوپر کوئی احتجاج نہیں ہو رہا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہندوستان کے ساتھ کوئی مفادات وابستہ ہیں, معاشی مفادات اور اسٹریٹجک مفادات وابستہ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بین الاقوامی قانون جس کے وہ لوگ بھی دائی ہیں, جس کو وہ بھی پرچار کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ اقدار کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے. یہ فیصلے صرف جو ہے معاشی منافع کی بنیاد پہ یا تجارتی ترجیحات کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو بدلا کیسے جائے, ہمیں ان ممالک سے بھی محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, خاص طور سے جو اقوام متحدہ کے ارکان ہیں. سر آپ نے تجارتی ترجیحات کی بات کی, بالکل ٹھیک فرمایا, لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے لیے پیمانہ انصاف جو ہے وہ عالمی قوتوں کا مختلف ہے. یہ بات بھی صحیح ہے, کیونکہ مسلمانوں کو تعصب کی نگاہ سے, شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. مسلمانوں کو ایک ہی رنگ میں رنگ دیا گیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد ہیں, یہ انتہا پسند ہیں. من حیث
قوم بلکہ من حیث الامت یہ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں، جو بات غلط ہے۔ اسلام جو ہے وہ امن کا، آشتی کا مذہب ہے، بقائے باہمی کا مذہب ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ان کو بھی معلوم ہے، لیکن وہ اپنے انتہا پسندوں کے بیانیوں کے یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اور یہ ہے کہ وہ کچھ قوتوں کا اس قسم کا اتحاد ہو چکا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ایک اور معیار استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوری مملکت، مسلمان ایک امت، ایک قوم، ایک سوچ، ایک فکر، ایک آزاد ریاست۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آزاد جموں کشمیر کے صدر جناب سردار مسعود خان صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کریں۔ یہ فرمائیے کہ بریک پر جانے سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ مسلمانوں کے لیے واقعتاً جو انصاف کا پیمانہ ہے وہ مختلف ہے، اور مسلمانوں کو تعصب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکا۔ یہ بتائیے کہ مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے، مسلم امہ کا کیا کردار رہا ہے اس حوالے سے، مسئلہ کشمیر کو حل کروانے کے حوالے سے؟ پہلے تو میں اسلامی تعاون تنظیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ 1990 سے لے کے اب تک وہ ہر سال مسئلہ کشمیر پہ بہت مضبوط قرارداد پاس کرتی ہے۔ سر وہ قرارداد کافی ہے کیا؟ میں یہ کہوں کہ وہ ہمارے ساتھی ہیں، جو 56 ممالک ہیں، وہ کوئی اور اس قسم کی قرارداد پاس نہیں کر رہا، وہ کر رہے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کئی اور اقدامات کیے ہیں۔ وہاں OIC کے ایک OIC کانٹیکٹ گروپ آن جموں اینڈ کشمیر ہے، پھر جو وہاں وزارتی سطح پہ کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں کشمیر کا ذکر ہوتا ہے، اعلامیے میں اس کا ذکر آتا ہے، جو سربراہی کانفرنسز ہوتی ہیں ان میں مسئلہ کشمیر، اہل جموں کشمیر کے حق خود ارادیت کا ذکر ہوتا ہے، ہندوستان کے جرائم اور ہندوستان کے ظلم و ستم کی مذمت ہوتی ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ لیکن میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ مسلمان امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہیں اور بیرونی قوتوں کے ہاتھوں میں وہ کھیل رہے ہیں۔ اب ہر ملک میں کئی دھڑے بنے ہوئے ہیں اور ملک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور اس طریقے سے امت مسلمہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ مسلمان ہیں، جو مقبوضہ کشمیر کے اس لیے مارے جا رہے ہیں، اس کو نسل کشی کہتے ہیں بین الاقوامی قانون کی نگاہ میں۔ تو مسلمان جو ہے چونکہ خود بکھرے ہوئے ہیں، خود اپنے مسائل کا شکار ہیں، کئی جگہ پہ خانہ جنگی ہو رہی ہے، کئی جگہوں میں کئی قسم کے تنازع چل رہے ہیں، تو وہ کشمیر جیسی صورتحال کے اوپر توجہ نہیں دے سکتے، ویسی توجہ نہیں دے سکتے جیسے ان کو دینی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اسلامی تعاون تنظیم تو قراردادیں پاس کر رہی ہے، اور ان کا بلکہ انہوں نے ایک خصوصی انوائے یا ایلچی بھی مقرر کیا ہوا ہے، جسے ہندوستان کبھی مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کو جاگنا چاہیے، مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے اور امت مسلمہ کے ارکان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں نئی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ میں اس سلسلے میں اس ضمن میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے ذکر کروں گا جناب صدر اردوان کا، جنہوں نے یہاں پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے بہت جرأت مندانہ انداز میں اہل جموں کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، ان کا دکھ درد محسوس کیا، اس بات پہ زور دیا کہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اور اس میں بلکہ انہوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ ترکی اس میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بھی فرمائیے کہ آج کی دنیا میں جیسے آپ نے آغاز میں بھی کہا کہ میڈیا کا بڑا کردار بنتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ کا بھی میڈیا سے تعلق رہا، آپ ایز اینکر پرسن
کام کرتے رہے بلکہ آپ نے کریئر کا آغاز کیا ایز میڈیا پرسن. میڈیا کا کردار کیا ہو سکتا ہے کشمیر کے حوالے سے اور کتنا مؤثر کردار میڈیا ادا کرتا رہا ہے؟ کسی بھی تحریک آزادی میں سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ متحد اور منظم ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، ان کی مزاحمت کتنی سخت ہے. تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ اس امتحان پہ پورا اتر رہے ہیں. اب فرائض آ جاتے ہیں ابلاغ کے، ذرائع ابلاغ کے، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کمی رہ گئی ہے، بڑی کوتاہی ہو گئی ہے. ہندوستان جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے لیکن لوگوں سے ہمدردی حاصل کر رہا ہے کہ وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے. کشمیر میں کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی، کشمیریوں کی طرف سے کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی. وہاں کوئی لشکر طیبہ نہیں ہے، وہاں کوئی جیش محمد نہیں ہے، وہاں کوئی یہ جو آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ نظر آتے ہیں جو ہندوستان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں یا جو ہندوستان کے خلاف آزادی کے نعرے بلند کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی انتہا پسند قوت نہیں ہے، کوئی مذہبی قوت نہیں ہے، وہ صرف آزادی چاہتے ہیں. تو لیکن ان کی یہ کہانی دنیا کے ایوانوں میں اور دنیا کے شہروں میں نہیں پہنچ رہی. دنیا کی جو اسٹریٹس آف دا ورلڈ جو ہیں یا جہاں بھی رائے عامہ ہوتا ہے وہاں نہیں پہنچ رہی، لیکن ہندوستان کا جھوٹ پہنچ رہا ہے. اور وہ جو پردہ پوشی کر رہے ہیں اپنے جرائم کی، ان کی کہانیاں باہر جا رہی ہیں. اور وہ جو اپنی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل پاکستان کے لیے، آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ تو مجبور ہیں، مقید ہیں وہاں، اور وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ باہر جا سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی شخصی آزادیاں ہیں، نہ اظہار رائے کی آزادیاں ہیں، نہ اجتماعات کر سکتے ہیں. لیکن ہم تو خدا کے فضل و کرم سے آزاد ہیں. تو اور پھر ہمارے پاس ذرائع ابلاغ بھی موجود ہیں. آج پاکستان میں یہ صورتحال ہے کہ ہر دوسرا بچہ بچی اور خاص طور سے پڑھے لکھے بچے شہر کے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں. اگر وہ اسی ہتھیار کو استعمال کر لیں تو مسئلہ کشمیر کے لیے صورتحال بدل سکتے ہیں، پورے طریقے سے بدل سکتے ہیں، اور مسئلہ کشمیر کے حل کے سلسلے میں اور حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کو ختم کرنے کے لیے عالمی رائے عامہ ہموار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ بھی فرمائیے کہ آپ بڑے کامیاب سفارتکار رہے ہیں، تو سفارتکاری کے لیے ملکی حالات، سیاسی حالات کا کمپیٹیبل ہونا، بہتر ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہم بعض اوقات یہ چیز اپنے ملک میں دیکھتے رہتے ہیں کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے ملک میں، اور مسئلہ کشمیر کا ایشو اگر برہان وانی کی شہادت کے بعد ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے، یا جو کچھ بھارت کی طرف سے سرحدوں پر ہو رہا ہے، بارڈر پر ہو رہا ہے، اس کی صورتحال کو ہائی لائٹ کرنا ہے، تو سیاسی یکجہتی، یکسوئی کتنی ضروری ہوتی ہے. پچھلے دنوں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا بلوایا گیا کشمیری عوام سے یکجہتی کے لیے، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. تو ایسے معاملات جو اندرونی سیاسی معاملات ہوتے ہیں، سچویشن ہوتی ہے، وہ سفارتکاری کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے، کچھ اثر ڈالتی ہے؟ جی، جب آپ کے ملک سے ہی مختلف اور متضاد آوازیں آ رہی ہوں تو آپ کی جو بین الاقوامی سطح پہ آواز ہوتی ہے اس پہ بھی اثر پڑتا ہے، اور اس میں وہ تاثیر نہیں رہتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرے یہ ہے کہ ملک میں استحکام بہت ضروری ہے معاشی ترقی کے لیے. اس کے علاوہ دوسرے جو ہے نا باحثیت ریاست آپ کی عزت و تکریم کے لیے بین الاقوامی برادری میں بہت ضروری ہے. آپ کے ہاں سیاسی استحکام ہونا چاہیے، سیاسی تسلسل ہونا چاہیے، ایک سیاسی نظام کا تسلسل ہونا چاہیے. چین نے اسی وجہ سے ترقی کی ہے، امریکہ اسی وجہ سے ترقی یافتہ ہے، اور جو نئے ابھرتے ہوئے ممالک ہیں ان میں استحکام ضروری ہے. اگر غیر مستحکم ریاستیں ہوں گی تو وہ زیادہ ترقی کی منازل طے نہیں کر سکیں گی یا جلدی سے طے نہیں کر سکیں گی. تو مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ یکسوئی ہونی چاہیے، اس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. اور میں ہمیشہ اچھا پہلو دیکھتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ پارلیمان میں نہیں پہنچی تھی، لیکن اس سے کچھ دن پہلے وہ اے پی سی میں سب
ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें। पाक फौज ने पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाला भारतीय जासूस तैयारा मार गिराया है। ISPR के मुताबिक आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय ड्रोन मार गिराया है। पाक फौज ने भारतीय ड्रोन का मलबा कब्जे में ले लिया है और भारतीय ड्रोन जासूसी की गर्ज से पाकिस्तानी इलाके में भेजा गया था, ऐसा कहना है ISPR का। ISPR के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय ड्रोन मार गिराया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा PTV न्यूज राना शहजाद सलाम ने हमें ज्वाइन किया है। राना शहजाद, पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय ड्रोन मार गिराया है, तफसीलात दीजिएगा। जी गजाले, ये आज दोपहर का वाकया है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल का जो रख चक्की सेक्टर है वहाँ पर ये भारतीय ड्रोन जो है तैयारा भेजा था जासूसी के लिए। पाक फौज क्योंकि वहाँ पे अलर्ट है, जो LOC की जो सूचना है वो बड़ी इस वक्त जो है वो अलर्ट किस्म की है, तो वहाँ पर पाक फौज ने जो भारतीय ड्रोन तैयारा देखा उसको मार गिराया। मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारी कार्रवाई आगाही चेक पोस्ट पर की गई है और भारतीय जासूस तैयारा जो 60 मीटर पाकिस्तानी हदूद के अंदर आ चुका था और उसका मलबा भी आगाही पोस्ट के करीब ही गिरा है। और जो पाकिस्तान इस मौक़िफ़ की आलमी सतह पर जो है वो बड़ी मजबूत पोजीशन लेके आता है कि जो पाकिस्तान कहता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है, भारत जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मादे की खिलाफवर्जी कर रहा है और मुसलसल खिलाफवर्जी कर रहा है। सुबह से भी इसके कोयटा सेक्टर पर और दूसरे हमारे LOC के सेक्टर पर जो फायरिंग की है जिसमें हमारे 4 कोयटा सेक्टर में कम से कम शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ड्रोन तैयारे का मलबा है इस वक्त पाक फौज के कब्जे में है और इसकी जाँच पड़ताल की जा रही है और पाकिस्तान जो है वो इसको अक़वाम मुत्तहिदा में और दूसरे आलमी अदारों में लेके जाएगा सबूत के तौर पर। जी ठीक है, पाक फौज ने भारतीय जासूस तैयारा मार गिराया है। राना शहजाद सलाम, कहा यह जा रहा था कि मलबे को भी कब्जे में ले लिया गया है, इस हवाले से भी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जो भारतीय जासूस तैयारा है ये क्वाड जो नस्ल है ड्रोन तैयारों की, ये उस जिसमें उस टाइप की है, ये क्वाड ड्रोन तैयारा है। इसका मलबा आगाही जो पोस्ट है हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पर रख चक्री सेक्टर पर और उसके करीब ही इसको गिराया गया और इसका मलबा इस वक्त पाक फौज की तहरीर में है और पाक फौज के जो ज़राए हैं हमें बता रहे हैं कि इसको अब मजीद इंस्पेक्शन के लिए जो है वो हमारा जो टेक्निकल एरिया है वहाँ पर ले जाया जा चुका है। जी ठीक, राना शहजाद सलाम, एक बार फिर से हमारे नाजरीन को अपडेट कीजिए कि कितने मीटर तक भारतीय तैयारा पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो चुका था। जी ये दोपहर का वाकया है और जो भारतीय ड्रोन क्वाड तैयारा है ये 60 मीटर लाइन ऑफ कंट्रोल की जो हमारी पाकिस्तानी हदूद है वहाँ से भारत की साइड से ये 60 मीटर अंदर हमारी हदूद में आ चुका था जब हमारी ठीक है, तैयारा 60 मीटर के अंदर पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो चुका था। राना शहजाद सलाम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पाक फौज ने LOC पर भारतीय ड्रोन तैयारे को मार गिराया है और ये तैयारा जासूसी की गर्ज से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ था। 60 मीटर की हुदूद है जिसको वो क्रॉस कर चुका था और पाकिस्तानी फौज के जो एहलकार हैं उन्होंने इस ड्रोन तैयारे को मार गिराया है। इस हवाले से आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे। ये थी PTV ताज़ा तरीन। थे बिल्कुल ठीक। और APC का एक मुश्तरका एलामिया भी जारी हुआ था जिससे कम से कम ये सिग्नल गया था कि कुछ बाहमी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन मसला कश्मीर पे पूरी पाकिस्तान की कौम को, सियासी क़ुव्वतों को और रियासत पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं पाया। बिल्कुल ठीक। सर ये भी फरमाइए, अभी पिछले दिनों तुर्की के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया, आप खुद भी पार्लियामेंट में मौजूद थे उनके खिताब के दौरान, ये दौरा किस कदर अहम था, क्या अहमियत है इस दौरे की? तुर्की हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत गहरा दोस्त है, दिल से चाहने वाला दोस्त है, पाकिस्तान का बही ख़्वाह है और तुर्क सदर का यहाँ होना बहुत ही खुशाइन था। हमें बहुत खुशी हुई हमारे इस मेहमान को देख के। उसके साथ सिर्फ जो है हमारे जज्बाती ताल्लुकात नहीं हैं, जज्बाती ताल्लुकात भी अहम हैं। हम तुर्क कौम को चाहते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। मैं सही मानूं कहता हूँ, वहाँ के आप
گلی کوچوں میں جا کے دیکھ لیجیے. لیکن ریاستوں کے درمیان ٹھوس بنیادوں پہ تعلقات استوار کرنا چاہیے. ہمارے معاشی تعلقات استوار ہو رہے ہیں بہت تیزی سے, اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشی اور اسٹریٹجک رشتے بن رہے ہیں. ہم دہشت گردی کے خلاف نبرد آزمائے ہیں دونوں ممالک. اور دوسری یہ ہے کہ جو اردوان ہیں وہ پاکستان میں پریزیڈنٹ اردوان بہت ہردل عزیز ہیں. انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پوری مسلمان امت کو بھی حوصلہ دیا ہے, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے ایک بہت وقار کے ساتھ اہل مغرب کے ساتھ مکالمہ کیا ہے, یا اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کی کوشش کی ہے, یا مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کی کوشش کی ہے, وہ پہلے کم دیکھنے میں آتا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے فلسطین کے اوپر بے باک بیانات دیے, انہوں نے کشمیر کے اوپر بہت جرأت مندانہ بیانات دیے اور اصولی موقف اختیار کیے. وہ دنیا میں مسلمان کہیں بھی ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہوں وہ ضرور آواز اٹھاتے ہوں, وہ میانمار ہو, وہ بنگلہ دیش ہو, وہ دنیا کی کوئی اور ریاست ہو. تو مجھے ذاتی طور پر بہت خوشی ہوئی تھی. ہم لوگ آزاد کشمیر کے لوگ, مقبوضہ کشمیر کے لوگ ان کے ممنون احسان ہیں کہ انہوں نے اس جرأت, بے باکی اور اس کنوکشن کے ساتھ مسئلہ کشمیر کا ذکر کیا. ٹھیک ہے, یہ بھی فرمائیے کہ آپ چائنا میں سفیر رہے ہیں. چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونا کس قدر اہم ہے, اور خاص طور پہ خطے میں کیا اہمیت ہے کہ ہمارے پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات رہیں, مضبوط رہیں؟ چائنا آپ کا سچا دوست ہے. چائنا اور آپ کے مفادات وابستہ ہیں. اس کے لیے شاعرانہ استعارے بھی استعمال کیے جاتے ہیں کہ ہماری دوستی جو ہے وہ پہاڑوں سے بلند ہے اور سمندروں سے گہری ہے اور شہد سے میٹھی ہے. اور اس کی بعض گشت جو ہے چین اور پاکستان کی گلیوں میں سنائی دیتی ہے, گلیوں اور بازاروں میں سنائی دیتی ہے. تو یہ عوامی سطح پہ بھی ہے. آپ کسی پاکستانی سے پوچھ لیجئے کہ آپ کا سب سے اچھا دوست کیا ہے, تو وہ کہیں گے چین. چین میں چلے جائیے وہاں تو وہ بھی یہی شہادت دیں گے, یہی گواہی دیں گے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے ترکی کے ضمن میں کہا تھا کہ یہ جذباتی تعلقات تو ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہمارے چین کے ساتھ بہت ہی قریبی دفاعی, سیاسی, اسٹریٹجک, معاشی تعلقات ہیں. اور خاص طور سے اب میں معاشی جہد کا ذکر کروں گا کہ ہم دونوں جو ہے اس رشتے میں بن گئے آنے والی صدیوں کے لیے. جو چائنا پاکستان اقتصادی راہداری ہے اس کی وجہ سے وہ راہداری تیزی سے کامیابی کے مراحل طے کر رہی ہے. بہت سے پروجیکٹس جو ہے بہت جلد مکمل ہونے والے ہیں اور ایک نئے تاریخی باب کا اضافہ ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تقدیریں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں. لیکن جب یہ ہمارے پروجیکٹس, معاشی منصوبے کامیاب ہوں گے تو صرف اس سے پاکستان اور چین میں کامیابی کے یا خوشحالی کے نئے دروازے نہیں کھلیں گے, بلکہ ہمارے ساتھ ملحق جتنے بھی خطے ہیں ان میں بھی ایک نیا معاشی انقلاب آئے گا اور پاکستان اس کا نقیب ہوگا. ٹھیک ہے سر, یہ بھی بتائیں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ منصوبہ ہمارے دشمن کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے, تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, ویجیلنٹ رہنا چاہیے, پولیٹیکل صورتحال کو بھی بہتر رکھنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قسم کی احتیاط ہمیں کرنا چاہیے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے, کیونکہ اس حوالے سے ہم کبھی کوئی کنٹروورسی بھی سنتے رہتے ہیں, پولیٹیکل انسرٹینٹی بھی ہمیں نظر آتی ہے, تو یہ چیزیں بھی سنا ہے کہ امپیکٹ کرتی ہیں اس منصوبے پر. جی ضرور, ہمیں دشمن سے چوکنا رہنا چاہیے. اور دشمن کئی اطراف سے حملہ آور ہو رہا ہے. وہ خود پاکستان کو اندر سے کمزور کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کی سرحدوں سے اپنے گماشتے بھیج رہا ہے, وہ خود پاکستان کے اندر ایسی قوتوں کے ساتھ رابطے کر رہا ہے جن کی وجہ سے خلفشار پیدا ہو سکے. وہ سیاسی قوتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانا چاہتا ہے, ریاستی اداروں کو ایک دوسرے کے خلاف متصادم کرنا چاہتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں صرف ایک محاذ پہ نہیں کئی محاذوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ نے کہا کہ اس میں جو ہے سیکیورٹی کی بھی ضرورت ہے, وہ تمام اقدامات یہاں کیے جا رہے ہیں. اس پروجیکٹ کا, اس میکا پروجیکٹ کا جس کو کہتے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, اقتصادی راہداری کا پہرا پوری قوم دے رہی ہے, پوری ریاست دے رہی ہے, اور ہمارے ادارے دے رہے ہیں,
اور ہمارے سیاسی جماعتیں دے رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس میں ہماری حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ وہ لاکھ حربے کر لیں، اس کے باوجود ہم ان کو کامیاب ہو کے دکھا دیں۔ ٹھیک ہے سر، تھوڑا سا پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بھی فرمائیے کہ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا رہی ہے، اور ابھی تمام تر جائزوں اندازوں کے برخلاف ٹرمپ وہاں پر صدر منتخب ہو گئے، تو کچھ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ اور اب بھی کیے جاتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کچھ تبدیلی آئے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد امریکہ کی پالیسی تبدیل ہوگی اور پاکستان پر اس کے کچھ اثرات مرتب ہوں گے؟ میں ایسا نہیں سمجھتا۔ میں امریکہ میں رہا ہوں، واشنگٹن میں رہا ہوں 5 سال کے قریب، اور میں نیو یارک میں تقریباً 7 سال کے قریب رہا ہوں، تو امریکی سیاست کا بہت قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ یہ کافی نہیں تھا، اس سے یہ نہیں کہ مجھے کوئی خصوصی معلومات ہیں اس سلسلے میں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو انتخابی مہم کے دوران جو وہاں کے امیدوار وعدے کرتے ہیں یا جو بیانات دیتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ان کے اوپر قائم رہیں، کیونکہ انہوں نے ایک خاص حکمت عملی کے ذریعے جیتنا ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے بھی یہی حکمت عملی اختیار کی اور وہ کامیاب ہو گئے، لیکن اب جو ہے وہاں ایک نئی انتظامیہ ابھرے گی، وہاں ایک پورے کا پورا حکومتی نظام ہے اور وہ بڑا جامع نظام ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی ترجیحات وضع کرتے ہیں اور پھر ان کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھا جائے گا کہ وہ کیسی اپنی ٹیم ترتیب دیتے ہیں۔ پہلے ہی بلکہ انہوں نے آنے کے بعد یہ اشارے کرنا شروع کر دیے ہیں کہ ان کی انتظامیہ میں کسی قسم کی انتہا پسندی نہیں ہوگی۔ وہ ضروری نہیں کہ ان کی جو پالیسیاں ہیں، بلکہ ضروری نہیں، مناسب نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوں گی، جو تارکین وطن کے خلاف نہیں ہوں گی۔ تو ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے اور ان کے فروغ کے لیے وہاں امریکہ میں اپنے جو تارکین وطن ہیں ان کے ساتھ مل کے اور وہاں امریکی حکام کے ساتھ اور کانگریس کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے اور ہمیں کامیاب ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نئی انتظامیہ کے ساتھ ہمارے رابطے ہونے چاہیے۔ میں ستمبر میں امریکہ گیا ہوا تھا، تو وہاں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے فارن پالیسی ٹیم کے چیف تھے، ایک فوکل پرسن تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت بھی میرا یہ تاثر نہیں تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے پاکستان کے خلاف ہے۔ کچھ اس قسم کے بیانات شاید پہلے ناسمجھی کی وجہ سے دیے گئے یا کم معلومات کی وجہ سے دیے گئے۔ بہر صورت ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ویسے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں سیاست کا کوئی بھی رنگ ابھر کے آئے، ہمیں اپنے مفادات کی ہر صورت میں حفاظت کرنی چاہیے۔ بہت اچھی بات کی، بہت شکریہ جناب سردار مسعود خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہم سے بات کی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے آزاد جموں کشمیر کے صدر جناب سردار مسعود خان صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ جس طرح بطور سفارتکار یہ کشمیر کا مسئلہ دنیا کے سامنے اجاگر کرتے رہے ہیں، ابھی بطور صدر آزاد جموں کشمیر بھی عالمی برادری کے سامنے مقبوضہ کشمیر کو اور اس کے مسائل کو پوری طرح سے اجاگر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آزاد کشمیر کے لوگوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرتے ہمیں نظر آئیں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔